मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ। बेपा दरूद व सलामती हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता 2 एपिसोड से सूरज, चाँद, आसमान, ज़मीन, रात और दिन का आना, ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मखलूक़ात है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन मखलूक़ात के बारे में कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मखलूक़ात और निशानियों को देखने के बाद एक आदमी को तौहीद पर कायम रहना ज़रूरी हो जाता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वजूद को तस्लीम करना और तौहीद में और पक्के तरीके से आदमी को अपना अकीदा पुख्ता कर लेने के लिए निशानियाँ काफ़ी है इंशाअल्लाह। गुज़िश्ता एपिसोड में बात हमारी यहाँ पर आकर रुकी थी कि जैसे रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है तो चांद के मसले को लेकर बाज़ औक़ात कुछ खफीफ सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आता है। मिसाल के तौर पर एक तरफ ये कहने वाले लोग हमको नज़र आते हैं कि यूनिवर्सल मून साइटिंग का ख्याल करते हुए मक्के में जैसे ईद का ऐलान हो जाएगा या पहली मरतबा जहाँ पर भी चांद नज़र आ जाएगा, उसके हिसाब से हम अपना रमज़ान शुरू करेंगे, उसके हिसाब से हम अपना रमज़ान का इख्तिताम करेंगे। और दूसरी तरफ एक ओपिनियन ये नज़र आता है कि रीजनल मून साइटिंग यानी जो एरिया होता है उस एरिया के हिसाब से आदमी फैसला ले, ये ना देखे कि दूसरे मकामात पर या दूर के मुल्कों में क्या हो रहा है उसको ना देखे, बल्कि अपने रीजनल मून साइटिंग के हिसाब से आदमी फैसला ले। तो एक आम आदमी क्या करेगा? अगर जहाँ पर वो रहता है अगर वो देखे कि वहाँ पर इख्तलाफ हो रहा है, जिस गांव में, जिस शहर में अगर वो देख रहा है कि इख्तलाफ हो रहा है, तो इस इख्तलाफ को ख़त्म करने की क्या शक्लें हैं? तो सबसे पहली बात ये है कि इज्तिमाइयत की बड़ी अहमियत है। अगर हम पढ़ते हैं तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 697 697 में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें इरशाद मुबारक मिलता है, अस्सौमु यौम तसूमून वल फित्रु यौम तुफ्तिरून वल अज़हा यौम तुज़हून। रोज़ा पूरे लोग मिलकर रोज़ा रखो, पूरे लोग मिलकर इफ्तार करो और पूरे लोग मिलकर कुर्बानी दो। यानी कि इज्तिमाइयत की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे ही एक इज्तिहादी मसले में जब उन्होंने देखा कि जिस इमाम के पीछे वो नमाज पढ़ रहे थे, तो बहरहाल लोगों ने उनसे पूछा कि आपकी राय तो अलग है, इमाम साहब की राय तो अलग है। तो इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया, अल खिलाफु शर्रुन, यानी बाज़ जगहों पर इख्तलाफात शर पैदा कर देता है। खास तौर से ईद का मामला जो होता है हिंदुस्तान में, जनरली अवाम में ये बात मशहूर है, अवाम में ये बात पाई जाती है कि आपकी ईद अलग, मेरी ईद का अलग का मतलब ये समझते हैं कि आप मुसलमान नहीं, मैं मुसलमान हूँ, या मैं मुसलमान नहीं, आप मुसलमान हैं। यानी लोग ईद को मुसलमान होने और नहीं होने का मसला बना लेते हैं। तो अवाम में चूंकि ये मिजाज है, तो इस वजह से इसकी रियायत और करनी बहुत जरूरी है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े शद्दो मत के साथ ये ऐलान करते हैं कि पूरी दुनिया की रूयत एक ही होनी चाहिए, लेकिन शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह भी क्या कह रहे हैं कि जब तक पूरे लोग इज्तिमाइयत के साथ इस मसले को नहीं मानते, लोगों को चाहिए कि अपने अपने मकामात पर जहां आप रहते हैं उनके हिसाब से आप ईद मनाइए। क्यों? अगर वो हराम होता, वो नाजायज होता, तो क्या एक हराम चीज का फतवा देते? और इसी तरीके से हक और बातिल का कलीमा अगरचे के इस्तेमाल किया गया, लेकिन इज्तिहादी मसले में हक और बातिल, यहाँ पर भी आवाम में एक गलत फहमी है। हक और बातिल, उलमाए कराम के पास हक और बातिल के कलिमात बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन आवाम में हक और बातिल का मतलब क्या है, उसको कुफ्र और ईमान का मसला समझा जाता है। यानी बातिल को मिटाने के लिए हक के खातिर जान दे देनी चाहिए, ये रुझानात पाए जाते हैं। इस वजह से ये मसला राजे और मरजू, एक आदमी के पास जो चीज राजे होती है उसको वो हक कह सकता है, और बाज़ औक़ात उसको इतना यकीन होता है कि ये मरजू ही है और वो उसका कहता है कि बातिल है, यानी कि वो उसके हिसाब से वो गलत है। लेकिन ये लेवल का बातिल नहीं है कि मजबूरी में उस पर ना चला जाए। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, उनके फतवे के हिसाब से तो राजे यही है कि यूनिवर्सल मून सेटिंग है, पूरी दुनिया की एक रुयत होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह क्या कह रहे हैं कि जब तक इज्तिमाइयत कायम नहीं हो जाए, आपको चाहिए कि आप अपने मकाम के लोगों का साथ दें। मतलब ये है कि इज्तिमाइयत की कितनी अहमियत है, आप इससे अंदाजा लगाइए। तो बहरहाल
اس مسئلے کو اجتہاد کے مسئلے کی حد تک ہی رہنے دیا جائے، اس کو عقیدے کا یا ایک دوسرے کو گمراہ یا فاسق یا کافر یا کفر و ایمان کا مسئلہ نہ بنا جائے۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے طور پر محنت کرے گا تو انشاءاللہ یہ علماء کرام ہی ہے جو محنت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ عالمی رویت وحدہ کا اگر کوئی آدمی قائل ہے تو وہ بھی علماء کرام کی بہت بڑی تعداد ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں لکل بلد رؤیتہم، کہ ہر ریجنل کا، ہر ایریے کا کسی بھی وجہ سے یا تو حاکم یا کسی ایک ملک یعنی اتحاد قائم کرنے کے لیے کسی نے ایک اعلان کر دیا ہے، یا مطلع کی وجہ سے، الگ الگ وجہ سے، بہرحال کسی نے بھی اعلان کیا ہے کہ نہیں ہم مقامی رویت ہی کے حساب سے چلیں گے، تو بہرحال دونوں مسئلوں میں بھی علماء کرام کی جمع غفیر ہے۔ اور یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، بلکہ خود صحابہ کرام تابعین کے زمانے میں بھی کہ کیا مقامی اعتبار سے چلیں گے یا ہم دوسری جگہ کی رویت لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں، اس مسئلے میں بہت قدیم زمانے سے یہ گفتگو چلے آ رہی ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں صحیح مسلم میں جو حدیث قریب کے نام سے ہی مشہور حدیث ہے، اس کے اندر بھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں جو چاند نظر آیا تھا، ہلال نظر آیا تھا، اس کے حساب سے جب انہوں نے روزے کنٹینیو کیے تو قریب جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں رہا کرتے تھے، وہ مدینے سے سیریا کی طرف گئے۔ اس زمانے میں سیریا میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سب لوگوں نے سیریا میں چاند دیکھا ہے، لیکن آپ کے چاند دیکھنے میں اور ان کے چاند دیکھنے میں دنوں کا فرق آ رہا ہے، تو کیا ہمارے لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کی رویت کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ سیریا مدینہ دونوں کے درمیان لگ بھگ 700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یعنی کہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو سیریا اور مدینہ کے لوگ لگ بھگ ایک ہی وقت پر عید منا رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں کبھی چاند وہاں پر نظر آتا ہے اور کبھی چاند یہاں پر نظر نہیں آتا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاند کو دکھانے والے اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ کب کہاں پر کس انداز میں جغرافیکل جو باؤنڈریز ہے اور اسی طریقے سے دکھنے اور نہ دکھنے کا جو فرق ہے زمانے کے حساب سے، حالات کے حساب سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پورا نظام چلا رہے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی چاند کے دیکھنے سے روزہ شروع ہوتا ہے اور چاند کے دیکھنے پر روزہ ختم ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رویت کافی نہیں۔ اس کا مطلب یہ مسئلہ بڑا قدیم ہے، یعنی اس زمانے میں بھی یہ مسئلہ اٹھا تھا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں ایک مرتبہ رویت ثابت ہو جانے کے بعد ہر جگہ پر لازم ہو جاتی ہے، اگر کوئی یہ اوپینین رکھتا ہے تو پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ہمیں تصور کریں گے کہ ان سے ایک روزہ چھوڑ گیا؟ اگر آپ کہتے ہیں لازم ہے، اس کو اس بارے میں چھوڑ دیا جائے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اگر وہاں پر سوال یہ نہیں اٹھا کہ اگر آپ کو پہلے معلوم ہو جاتا تو کیا آپ اس کے حساب سے مانتے یا نہیں مانتے؟ واضح لفظوں میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے کہ ہمارے لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رویت کافی نہیں۔ وہاں یہ ٹاپک نہیں چل رہا ہے کہ وہاں دیکھ لینے کے بعد آخر کس وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا، کیا اس وجہ سے کیونکہ تاخیر سے آپ کو انفارمیشن ملی؟ انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ مجھے دیر سے انفارمیشن ملی، پہلے اگر ملتی تو شاید میں ڈیسیشن کچھ اور لیتا، ایسا کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے سیدھے سیدھے الفاظ میں، کلمات میں انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے لیے ان کی رویت کافی نہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ اوپینین، یہ رائے صحابہ کرام سے چلتے آ رہے اس زمانے سے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقف کی مخالفت کرنے والے بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے اس زمانے میں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقف کی مخالفت کرنے والے بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے اس زمانے میں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف نسبت نہیں دے رہے کہ میں نے اس کو سمجھا ہے، حالانکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سمجھتے بھی ہیں تو بعد والے لوگوں کے استنباط سے بہتر تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استنباط ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا؟ اللہم علمہ التنزیل وفقہہ فی التاویل، کہ اللہ تو نے قرآن مجید تنزیل کے بارے میں علم عطا کر اور ان کو تاویل کی گہرائی عطا کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا
جس صحابی کو ملی وہ صحابی کا استنباط اگر مان بھی لیجئے کہ انہوں نے استنباط کیا، تب بھی ہمارے استنباط سے، بعد والوں کے استنباط سے تو وہ استنباط میں پاور ہے، لہو حظ من القوہ، جیسا شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر بہت بڑی قوت پائی جاتی ہے۔ اور محدثین نے، اگر آپ پڑھ لیجئے صحیح مسلم میں، اگرچہ کہ امام مسلم رحمۃ اللہ باب نہیں باندھا ہے، امام منذری نے مختصر صحیح مسلم میں جو باب باندھا ہے، یا اسی طریقے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ، کہ ہر ایریے کی رویت ان کے لیے خاص ہے، یعنی دوسرے جگہ کی رویت دوسرے مقام پر حجت نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر دو رائے ہیں تو ایسی بات نہیں کہ وہ خواہشات کی بنیاد پر ہے، ہر رائے والے کے پاس اپنی دلیلیں ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یونیورسل مون سائٹنگ ہونا چاہیے تو ان کے پاس بھی ایک دلیل ہے، سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی سومو ظاہر بات ہے یہ پورے امت کے لیے ہے، پورے انسانوں کے لیے ہے، یہ عموم ہے۔ اور الامر یدل علی الوجوب، ایک امر ہوتا ہے تو اس سے واجب ثابت ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو عموم ہے وہ سارا عموم اپنے عموم پر قائم رہے گا۔ لیکن پھر دوسری طرف اصولی نقطہ یہ ہے کہ الامر یدل علی الوجوب، یقیناً امر کا صیغہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اس سے چیز واجب ہو جاتی ہے، لیکن اصول ابھی کنٹینیو ہو رہا ہے، الا اذا دلت قرینۃ صارفہ، لیکن اگر کوئی ایسا قرینہ آ جائے جو اس کے وجوب کو پھیر دیتا ہے تو پھر وہ وجوب ختم ہو کے اس کے اندر واجب کا معنی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر قریب والی روایت پر اگر آپ غور کرتے صحیح مسلم کے مطابق تو ہاکذا امرنا، وہاں پر بھی تو نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو رہی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے کہ ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی رویت کو ہم کافی نہیں سمجھتے۔ تو یہ قرینہ کیا کافی نہیں ہے کہ ایک وجوب کو پھیرنے کے لیے؟ تو ظاہر بات ہے دوسری طرف بھی اوپینینس ہے۔ تو جو حضرات، جو اوپینین رکھنے والے، رائے رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنے اپنے مقام کے حساب سے چھوڑ دینا چاہیے، تو ان کے دلائل بھی پاورفل نظر آتے ہیں، اور جو عمومی طور پر جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں سب کی رویت ایک ہی ہونی چاہیے، ان کے بھی دلائل الحمدللہ دونوں طرف بھی علماء کرام ہیں۔ اور جو فرق کے قائل ہیں، رویت وحدہ کے قائل نہیں ہے، تو اب دیکھیں سورج پر غور کریے آپ، مثال کے طور پر سورج جو غروب ہوتا ہے اور جو ٹائمنگ زون ہے انڈیا کے اور سعودی عرب کے، اگر آپ دیکھیں تو لگ بھگ 2.5 گھنٹے کا فرق ہو جاتا ہے۔ اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں جب آپ نے سورج کے فرق کو مان لیا اور آپ اپنے اپنے حساب سے، لوگ ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ مکے کے ٹائم کے حساب سے ظہر پڑھی جائے گی، مکے کے ٹائم کے حساب سے عصر پڑھی جائے گی۔ تو اسی طریقے سے جب آپ نے سورج کے فرق کو تسلیم کر لیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا نا، اگر یہاں سے سورج طلوع ہو جائے اور سورج یہاں پر غروب ہو جائے تو فقد افطر الصائم، تو روزے دار کے روزہ کھولنے کا ٹائم آ گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پر یہ جملہ کہہ رہے تھے تو اس وقت پر پوری دنیا کے لیے کہہ رہے ہیں یا سامعین کرام وہاں پر محدود تھے؟ وہ سامعین تھے جو عرب میں اور مکے میں رہا کر رہے تھے، جن کو معلوم تھا کہ سورج کب ڈوبے گا، تو ظاہر بات ہے اس کے مخاطبین محدود ہی ہیں، اس کو عام نہ کر دیا جائے۔ دیکھیں دلائل تو دو طرف بھی ہیں۔ تو یہ جو فرق ہے، مثال کے طور پہ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس زمانے میں وسائل نہیں تھے، اگر وسائل ہوتے تو دیکھیں اپنی طرف سے قیاس یا اپنی طرف سے کوئی خیال لاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دلیل دلیل نہیں۔ آپ کا ایک سوال سوال ہی ہے، سوال دلیل نہیں بن سکتا، سوال کو سوال کی حد تک ہی رہنے دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کہے گا نہیں اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، موبائل نہیں تھا، اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اگر بات کرنے کا موقع ملتا تو ڈیسیشن کچھ اور ہوتا۔ میرے بھائی حدیث میں الفاظ بہت ہی واضح ہے کہ اگر مجھے پہلے پتا چل جاتا تو میرا ڈیسیشن کچھ اور ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ ہمارے لیے ان کی رویت کافی نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ معلومات ہونے کے باوجود بھی ایک روزے کی قضا نہیں دے رہے ہیں۔ کیا کوئی آدمی یہ کہے گا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے چلے گئے اور ان کے سر پر ایک روزے کی قضا ہے؟ کیا کوئی آدمی ایسا کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہونے کے باوجود ایک رویت معلوم ہوتے ہی سب پر لازم ہو جاتی ہے۔ اب اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو ہم یہ کہیں گے
کہ شاید کہ آپ کو برد کا اندازہ نہیں ہے. آپ برد، اس زمانے میں برد کا ایک سسٹم پایا جاتا تھا. برد کا مطلب ہوتا ہے کہ فاسٹ، تیز بھاگنے والا گھوڑا متعین کیا جاتا تھا، اور تیز خبریں لانے کا سلسلہ اس زمانے میں تھا. گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ ہے کہ ایک گھوڑا ایک گھنٹے میں لگ بھگ 60 سے 70 کلومیٹر بھاگ سکتا ہے. یعنی کم سے کم 60، یعنی کہ 75 کلومیٹر، 80 کلومیٹر تک بھاگ سکتا ہے. لیکن اگر پہاڑ اور پتھریلے علاقے ہوں تو ایسے اوپر 60 کلومیٹر بھاگ سکتا ہے، 50 سے 60. اب مان لیجئے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں، آپ نے کیا کہا، صحیح بخاری حدیث نمبر 1906 اور 1909 میں، 1906 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں فرمان ملتا ہے فَإِنْ غُبِّ عَلَيْكُمْ، اگر بادل چھا جائے تو کیا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بادل اگر چھا جائے تو چاروں طرف گھوڑے جو ہے ظہر سے دوڑا کر رکھو، اور تقریباً 60 کلومیٹر اگر مان لیں تو 1.5 گھنٹے میں گھوڑا بھاگ کر آ سکتا ہے. عشاء تک بھی گھوڑا بھاگ کے آ سکتا ہے، 9 بجے تک بھی، 10 بجے تک بھی، 11 بجے تک بھی گھوڑا بھاگ کر آ سکتا ہے. اگر 1.5 گھنٹہ مسلسل گھوڑا اگر چلے گا تو لگ بھگ 60 سے 70 کلومیٹر، 80 کلومیٹر، اگر 90 کلومیٹر بھی کور کر لیتا ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ بعض اوقات میں حیدرآباد میں کئی مرتبہ دیکھتا ہوں کہ ایک ایریے میں حیدرآباد کا جو پورا ہے 30 کلومیٹر، 40 کلومیٹر، ایک جگہ پر بارش خوب پڑتی ہے، حیدرآباد کے دوسرے حصے میں بارش پڑتی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بارش ہو رہی ہے. میں جب حیدرآباد کے دوسرے ایریے والوں سے پوچھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ہمارا تو بارش ہی نہیں ہوئی. مطلب کیا نکلا، 20 30 کلومیٹر کے فاصلے میں موسم چینج ہو سکتا ہے. بادل آپ کو جو نظر آئے دوسرے پہ بادل نظر نہیں آ سکتے، ضروری نہیں ہے. ہاں بعض اوقات لمبا ایریا بادل میں ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. خاص طور سے مکے کا موسم، عرب کا موسم، تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر بادل کے کنڈیشن کتنے ریئر پائے جاتے ہیں. اور اگر آپ مان بھی لے، اگر آپ یہ کہہ بھی لے کہ بادل کے حساب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، جیسے ہی بادل ہو جائے تو سمپل آپ یہ کریں کہ شعبان کو آپ 30 کر لے، وہ دن مکمل کرے، شعبان ہی کاؤنٹ کر لے، رمضان ابھی شروع نہیں ہوا. کتنا آسانی سے مسئلہ حل ہو گیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ چاروں طرف گھوڑے بھگائے جائیں، اور مغرب میں جیسے ہی اگر کوئی کہیں پر بھی چاروں طرف میں کہیں نہ کہیں تو بادل چھٹے گا تو لہٰذا وہاں کی خبر لا کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تکلف نہیں کیا. مطلب یہ ہے کہ دوسری جگہ کی خبریں لینا آپشن ہے، اختیاری ہے. کبھی قافلہ آتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپٹ کر لیتے تھے. اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اطلاع نہیں ملی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بادل ہو تو لہٰذا شعبان کو مکمل کرو، ایک دن اور بڑھا لو، ابھی رمضان شروع نہیں ہوا. ابن عباس رضی اللہ تعالی زمانے میں اطلاع نہیں ملی، انہوں نے روزہ کنٹینیو کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قافلہ آیا، اطلاع دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپٹ کر لیا. کیا پتہ چلتا ہے؟ ان باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایکسپٹ کرنا یا نہیں کرنا، وہاں پر اجتماعیت قائم کرنے کے لیے اگر حاکم فیصلہ لے رہا ہو، یا وہاں کا مفتی فیصلہ لے رہا ہو، یا ہلال کمیٹی فیصلہ لے رہی ہو، تو یہ مسئلہ ان کے ثوابدید پر چھوڑ دیا جائے. اجتماعیت قائم کرنے کے لیے جو سب سے مناسب شکل ہوتی ہے وہ رائے لی جائے. تو مسئلہ آپ انفرادی طور پر، اکیڈمک لیول پر آپ اپنے طور پر ایک رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن جب عمل کا مسئلہ آئے گا تو ایسے وقت پر اجتماعیت کا ساتھ دے. یعنی کہ 3 اوپینین ہو گئے. ایک یہ ہے کہ آدمی کو یہ کہے کہ میں عالمی رویت واحدہ کا قائل ہوں، آپ ہو سکتے ہیں، دلائل ہے، علماء کی بہت بڑی تعداد ہے. ایک آدمی کہتا ہے نہیں میں مقامی رویت کا قائل ہوں، آپ بھی یہ رائے رکھ سکتے ہیں. یونٹی آنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی انفرادی رائے کی قربانی دیجئے. اجتماعیت کے قیام کے لیے جس مقام پہ آپ رہتے ہیں وہاں کی میجارٹی کو فالو کر لینے سے اجتماعیت آ جا سکتی ہے تو الحمدللہ آپ میجارٹی کا ساتھ دیجئے. لیکن وہاں کی مائنارٹی کے دلائل سے اگر میجارٹی مطمئن ہو کر پورے مان لیتے ہیں تب بھی کوئی گنجائش نہیں. بہرحال اجتماعیت قائم ہونی چاہیے. اینڈ میں چند لوگوں کے اختلافات کی وجہ سے اختلاف کا ماحول اور ایک بڑا گھمبیر مسئلہ بن رہا ہے، تو وہ چند لوگوں کو چاہیے کہ اپنے رائے کی قربانی دے، چاہے وہ جس اوپینین کے بھی قائل ہوں.
تو یہ ہے میری باتوں کا چند خلاصے، ویسے تو اور بھی دلیل ہے، فمن شہیدہ منکم الشہر، اس سے بھی استدلال کیا ہے، استدلالات بہت اپنے اس کی طویل اپنی جگہ پر کتابوں میں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے آسان انداز میں عوام الناس کے لیے ایک سبق دینے کی میں نے کوشش کی ہے کہ انفراد رائے کی قربانی اور اجتماعیت کا ساتھ دیتے ہوئے اتحاد کی مثال قائم کرنا اس مسئلے کا یہی حل ہے انشاءاللہ۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر سال رمضان المبارک مل جل کر اجتماعیت کی حالت میں منانے والا بنائے، اور ایسا کام کرنے سے ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائے جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہو۔ آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔